बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक इंतहाई अहम लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई हसास मौजू पर ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है आप ऑब्जेक्टिवली इसको एनालाइज करेंगे। मुझे मालूम है कि इस मौजू पर वीडियो बनाने वाले या इजहार ख्याल करने वालों को अक्सर हमारे मुल्क में गद्दारी का तमगा फ़ौरन थमा दिया जाता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ जुड़े रहते हुए इस मौजू पर इजहार ख्याल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक अरबी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत को, हमारे हमसाए मुल्क भारत को एक संजीदा मुज़ाकरात की दावत दी है और इस दावत में कहा गया है कि आएँ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, तमाम देरीना हमारे जो इश्यूज़ हैं, तनाज़ात हैं, मामलात हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। यानी उन्होंने अपने हम मनसब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये मुज़ाकरात की दावत दी है और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक मबनी बर हकीकत, जिसे आप कह लें प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक अप्रोच है हमारे वज़ीर-ए-आज़म की। हमें मालूम है कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि भारत के साथ कम से कम इस लेवल के ताल्लुकात हों कि लोगों को वीज़े जारी किए जाएं, वो एक दूसरे मुल्क में खुलेआम आएँ जाएं, जिस तरह दुनिया के दीगर पड़ोसी ममालिक में होता है। अब देखें, हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात तो कोई मिसाली नहीं है, लेकिन वहाँ लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान अगर तिजारत करता है, जिसको बंद कर दिया गया था चंद साल पहले, और इसका फ़ायदा आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी लोगों को होगा। हम भारत से और कुछ नहीं तो जो बॉर्डर के साथ एरियाज़ हैं वहाँ से हम जो सब्जियां हैं वो सस्ते दामों इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें प्याज है, उसमें टमाटर हैं और दीगर जो फसलें हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लोगों के इल्म में ये बात भी नहीं होगी कि भारत में इस तजारत पर पाबंदी के बावजूद हम भारत को जो है वो नमक एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से बाज़ औक़ात हम अद्वियात इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी भारतीय मसनूआत हैं जो बरास्ता यूएई पाकिस्तान आती हैं या स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं। तो बेहतर है कि हम भारत के साथ कम से कम ये जो बस, ट्रेन और वीज़े का जो सिलसिला है इसको हम आज़ाद कर दें। और मैं तो समझता हूं कि वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, एक एंट्री होनी चाहिए दो तरफा। पाकिस्तानी शहरी भारत के बॉर्डर पर जाएं, अपना पासपोर्ट दिखाएं, उनको भारत एंट्री दे दे। भारतीय शहरी पाकिस्तान आएँ, अपना पासपोर्ट दिखाएं, उनको एंट्री दे दी जाए और उसके बाद जो कानूनी मामलात हैं उनको देखा जाए। यानी अगर किसी की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है तो बेशक की जाए, लेकिन लोगों के सफ़र में खलल नहीं होना चाहिए। बहुत सी हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं जो बटे हुए हैं, तकसीम हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान में जो ख़ानदान मुकीम हैं उनके बहुत से रिश्तेदार भारत में रहते हैं, भारत में जो ख़ानदान रहते हैं उनके बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान में मुकीम हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो खवास हैं, जो एलीट क्लास है, उनको वीज़े का मसला नहीं है। वीज़े का मसला होता है आप और मुझ जैसे आम लोगों का। मैं कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि मेरी एक देरीना दिली ख्वाहिश है कि मैं बगैर किसी रोक टोक के भारत जाऊं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाऊं। हाँ, अगर मेरे पास अमेरिका, बरतानिया या कनाडा का पासपोर्ट हो फिर तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाऊं और मैं भारत के लोगों की मेज़बानी से, मोहब्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। और अगर कोई चंद लोग हैं जो मुझे मोहब्बत ना दे पाएँ, मेरी मेज़बानी ना कर सकें, तो मैं कम से कम उनके ख्यालात से भी, उनके एहसासात से भी आगाह हो सकूं और वाइस वर्सा। भारत के लोग पाकिस्तान आए, वो पाकिस्तान की मेज़बानी को एंजॉय करें या अदरवाइज। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा इस इंटरव्यू में कि जनाब भारत और पाकिस्तान ने एक साथ रहना है पड़ोसियों के तौर पर। ये हम पर अब डिपेंड करता है कि हम बतौर दुश्मन पड़ोसी के तौर पर रहें
آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہیں، اور وہ پیسہ، دولت، سرمایہ جو کہ اس وقت ہم جنگی جنون میں جھونک رہے ہیں، اپنے دفاعی اخراجات کے لیے جو پیسہ ہم لوگوں کا پیٹ کاٹ کر، دونوں ممالک میں غربت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے تو صحیح، دونوں ممالک میں صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، دیگر بہت سے مسائل ہیں، تو اگر ہم یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے، جو دفاع پر جو اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے دونوں ممالک کا، اور ایک ہتھیاروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کبھی یہ جہاز کبھی وہ جہاز، کبھی یہ میزائل کبھی وہ میزائل، یعنی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگر وہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر صدقے دل سے خرچ کیا جائے تو دونوں ملکوں کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر یہ جو ہمارے جو انتخابات ہوتے ہیں، خاص طور پر انفارچونیٹلی انڈیا میں جو جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، یعنی ان کے نیشنل فیڈرل لیول کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی پاکستان سپیسیفک ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو شخص سب سے زیادہ بڑھ کر پاکستان کی مخالفت کرے گا، جو سیاسی جماعت پاکستان مخالف بیانیاں دے گی، اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آبویسلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھارت میں جو ہندو لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، اقلیت میں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن اس بات پر نہیں جیتا گیا، کشمیر کا ایشو ہو یا بھارت کے ساتھ کوئی تنازع ہو، اس پر نہیں، پاکستان کے داخلی معاملات پر یہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کبھی پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہوتا ہے، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہوتا ہے۔ Having said that, I would strongly suggest، میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان اور بھارت کے جو تھنک ٹینک ہیں، پاکستان اور بھارت کی جو انٹیلیجنسیا ہے، ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور کم از کم اب یہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے اس کو فرنٹ ڈور پر لایا گیا۔ مذاکرات پاکستان اور بھارت کے مابین ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہماری پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ہمارے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور پھر ان مذاکرات کا نتیجہ 0/0، یعنی 0/0 یا 0+0=0 ہی نکلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایما پر بھارت کے ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، یا جو بھی اجیت دوول، ان سے، یا وہ را کے سربراہ تھے، ان سے وہ UAE میں، دبئی میں، ابوظہبی میں خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے بارڈر پر جو کشیدگی تھی وہ کام ہوئی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے بقول کے ایسا وقت بھی تھا کہ یہ نریندر مودی پاکستان کے 10 روزہ دورے پر آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان میں کسی مندر کا افتتاح بھی کرنا تھا، پوجا پاٹ بھی کرنی تھی، اور دیگر لوگوں سے بھی ملنا تھا، وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملنا تھا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے بقول شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے کان میں یہ کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کی سیاست کو دفن کرنے کے مترادف ہوگا، کہ پاکستان میں آپ کو پرو انڈیا سمجھا جائے گا، آپ نے جتنے بھی انڈیا مخالف بیانات دیے، لوگ کہیں گے عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، کشمیر کا سودا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام کی امنگوں کے مطابق آگے چلے۔ لیڈر عوام کو راستہ دکھاتا ہے، ویژن دیتا ہے، پھر عوام کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے، ویژنری ہوتا ہے۔ بہرحال وہ دورہ نہ ہو سکا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اس وقت جو مسلم دنیا ہے، یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے، مسلم دنیا میں جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں، سوائے، میں طاقتور ممالک، یہ بڑے ممالک یعنی جن کی حیثیت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سوائے 2 ممالک، ایک پاکستان ہے اور ایک ایران ہے، باقی مسلم دنیا کے تمام جو امیر، صاحب حیثیت، اثر و رسوخ والے طاقتور ممالک ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ ہاں، پاکستان، ملیشیا اور کسی حد تک آپ کہہ لیں، نہیں، ایران، پاکستان اور کسی حد تک ملیشیا۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ ترکی کے
اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. اب آپ دیکھیں، اچھا سفارتی تعلقات یا تعلقات، اس کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں. میں یہ اب صرف اتنی بات کروں گا، اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. ایجپٹ، مصر، جارڈن یعنی اردن، سعودی عربیہ، یو اے کے تو سفارتی تعلقات ہیں، بحرین سفارتی تعلقات ہیں، قطر سفارتی تعلقات قائم کیے گئے، ترکی، اب یہ جو کویت اچھے تعلقات ہیں. اگرچہ سعودی عرب، اچھا سوڈان آلریڈی تسلیم کر چکا ہے. اب سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب نے اگرچہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، سعودی عرب اور کویت نے تسلیم نہیں کیا، لیکن تعلقات بہترین ہیں. سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان، کویت اور سعودی عرب اور انڈونیشیا، ملیشیا، 3-4 اور ممالک جو ہیں یہ مل کر اکٹھے ان بلاک اسرائیل کو تسلیم کریں. پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، سفارتی تعلقات قائم ہیں. یو اے ای کا سفارت خانہ، بحرین کا سفارت خانہ تل ابیب میں کھل چکا ہے، اسرائیل کے سفارت خانے منامہ اور ابودھابی میں کھل چکے ہیں. قطر کے تعلقات میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے ہی ہیں. اور ہمیں دیکھیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے دشمنی مول لی اسرائیل کے ساتھ، ان کے تعلقات بہترین ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ بالکل سائڈ پر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں. چین ایک واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی ہیں. ان میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے. گزشتہ دور حکومت میں آپ سب کو معلوم ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں. تو پاکستان آئسولیشن میں کس طرح سروائیو کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اگر تجارت ایران کے ساتھ ہو، پاکستان کی تجارت بھارت کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ تو ہوتی ہے، افغانستان کے ساتھ بلا روک و ٹوک ہو، تو پاکستان میں لوگوں کے لیے بہتری کی خبر آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے. لیکن ہم جذباتی قوم ہونے کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ جناب نہیں. لیکن اب مجھے معلوم ہے وزیر اعظم کے اس بیان کو ان کی کمزوری گردانا جائے گا، پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور شاید اور جگہوں پر بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے یا یہ جو آفر ہے یہ دانائی پر مبنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم پاکستان اس طرح کا کوئی بیان مذاکرات کی پیشکش کا آبویسلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ منظوری، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے برعکس نہیں دے سکتے. ہر وزیر اعظم کو علم ہوتا ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے. تو یقیناً وزیر اعظم نے، یعنی پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بیان سوچ سمجھ کر دیا ہوگا. اور پاکستان کے حق میں اگر بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. کشمیر کا مسئلہ آپ ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں جس طرح میں نے کہا ویزا، تجارت، یہ لوگوں کی آمد و رفت، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان یا مابین جو دشمنی کی فضا پائی جاتی ہے، آپ یقین کیجئے وہ کم ہوگی. ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بھارتی شہریوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، کوئی دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہو، ہم آپس میں دشمنوں کی طرح نہیں ملتے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے ہیں. اب میں بہت سی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں دیگر ممالک میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آنا جانا ہے، سوشلائزنگ کرتے ہیں، سوشل ایونٹس پر ایک دوسرے کے گھروں میں مبارکباد دینے اور لینے آتے ہیں، ایک دوسرے کی برتھ ڈیز میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں آنا جانا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ہم بیٹھ کر پاکستانی فخر محسوس کرتا ہے بھارتی گورنمنٹ کو یا لوگوں کو گالی دینا، اور انفارچونیٹلی وہاں کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں پاکستان کو برا بھلا کہنا. ایسا ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہو سکتا ہے اگر دونوں جانب اس بات کی ول ہو، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اپنی ول دکھائے. اور تمام، میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی، بھارت کی تمام سیاسی جماعتیں، گورنمنٹ کی یا اپوزیشن کی، وہ مل بیٹھ کر ایک مرتبہ یہ تہیہ کریں کہ وی آر نیبرز، وی ہیو ٹو لیو پیسفلی along with each other, besides each other,
اینڈ وی شوڈ forget our past and look forward towards future. اور فیوچر کس کا؟ ہمارا، ہماری آنے والی نسلوں کا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.